नामदारान गाजी अबुल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी हाशिम के 18 ताबूत आपके सामने बरामद होने जा रहे हैं। बड़े ही अदब और एहतराम से खड़े हो जाइए, इसलिए कि ये वो जनाजे हैं कि जिनको कांधा न दिया गया। ये वो जनाजे हैं कि जिनका उठाने वाला कोई मौजूद न था। अज़ादारा ने मज़लूम करबला अय्याम अज़ा इख्तिताम पर हैं। ऐसा न हो कि वो फातिमा कि जो मजलिसों में जगह जगह पर अपनी टूटी हुई पसलियों को लेकर आती है, कुर्से में कोई कमी रह जाए। आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ ज़ाकिरी का कहना है कि फातिमा मजलिसों में आती है। नहीं, फातिमा मजलिसों में हाजिर होती हैं। मैं एक वाक़या बयान करता हूँ जो हकीकत पर मबनी है। अब्दुल ज़हरा काबी जो करबला के बहुत बड़े ख़तीब हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, वो बयान फरमाते हैं कि बहुत मजलिसें पढ़ा करते थे और मसाइब बयान किया करते थे। एक दफ़ा उनकी बेटी ने उनसे सवाल कर लिया, अज़ीज़ान मोहतरम, मज़लूम करबला के अज़ादारों मातमदारों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप को ज़ियारत नसीब फरमाएं। अब्दुल ज़हरा काबी कहते हैं कि मैं मजलिसें पढ़ा करता था। एक दिन मेरी बेटी कहती है कि बाबा, आप इतनी मजलिसें इमाम हुसैन पढ़ते हैं, आप इतने मसाइब पढ़ते हैं, कभी आपको इमाम हुसैन की तरफ से कुछ मालूम हुआ, कोई ऐसी बात, कोई अजीब बात कि जो आपको अजीब लगी हो, कोई ऐसी वाक़या आपके सामने पेश आया आपके साथ? तो अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो तो बाबा मुझे बयान करिए। ये बयान नहीं करते थे, चले जाया करते थे। एक दिन इनकी बेटी ने इनका लिबास कहीं छुपा दिया। जब लिबास छुपा दिया और इन्हें मजलिस पढ़ने के लिए जाना था, तो एक मर्तबा कहने लगे, बेटी मेरा लिबास दो, मुझे मजलिस पढ़ने के लिए जाना है। बेटी कहती है कि बाबा, जब तक आप नहीं बताएंगे आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है, मैं आपका लिबास नहीं दूंगी। आप वादा करिए कि मुझे वो वाक़या बयान करेंगे। तो वादा कर लेते हैं कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हें वाक़या बयान करूंगा और मेरे साथ क्या पेश आया है, अभी लिबास दो। लिबास पहनते हैं और मजलिस के लिए चले जाते हैं। जब मजलिस पढ़ के वापस आते हैं तो एक मतलब बेटी कहती है कि बाबा, आपने वादा किया था ना, अब मुझे बताइए कि आपने क्या देखा और आपके साथ क्या इत्तेफाक हुआ, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है। तो एक मतलब अब्दुल ज़हरा काबी कहते हैं, बेटी, अरे जब मैं मसाइब हुसैन बयान करने लगता हूँ तो पीछे से किसी माँ की आवाज आती है, आए मेरे लाल हुसैन, या वलदी अल हुसैन, ए मेरे लाल तुझे प्यासा मार डाला, ए मेरे लाल तुझे भूखा मार डाला, अरे तुझे कफन भी न दिया गया। आज़ादारा ने मजलूम करबला आपके सामने 18 बनी हाशिम के ताबूत बरामद होने वाले हैं। कभी आपने देखा है कि एक ही घर से इतने जनाजे निकले हो? अरे जरा किसी माँ से पूछिए, किसी बहन से पूछिए, जब उसके भाई शहीद होता हो, जब उसका बाप दुनिया से गुजर जाता हो, जब उसकी गोद उजड़ जाती हो तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। अरे फातिमा के दिल से पूछिए कि जिसकी एक ही दिन में अरे कमाई लुट गई, भरा घर उजड़ गया, अरे वो फातिमा पुरसा लेने के लिए हाजिर हुई है। ए अज़ादारो, ऐसा ना हो कि जब सैयदा रुमाल लेकर आपकी आंखों के सामने जाए तो खाली हाथ वापस आए। ए अज़ादारो, फातिमा आपके सामने आती है और आकर कहती है, ए अज़ादारो, लाओ मेरे बच्चे के जख्मों का मरहम, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। अहले बैत करबला पहुंच चुके, चहलम इमाम हुसैन हो गया है। लेकिन एक वाक़या आपके सामने बयान करता हूं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब अभी जिंदान शान में है ना, तो एक खातून आती है और आने के बाद एक तबक में शहजादी के सामने कुछ खाना लेकर आती है। जनाबे ज़ैनब कहती है, खातून तो जानती नहीं है हमारे रसूल हैं, हम पर सदका हराम है, सदका हम नहीं खाते हैं। एक मर्तबा खातून तड़प जाती है, ए बीबी ये सदका नहीं है तो फिर क्या है? कहा ये मेरी नजर और मन्नत है कि जो मैं हर गरीब और फकीर और असीर को दिया करती हूँ। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब कहती है, ये कैसी मन्नत है, ये कैसी तेरी मुराद है? एक मर्तबा बीबी कहती है, वो खातून कहती है कि जब मैं छोटी सी थी
مدینے میں رہتی تھی، اپنے بابا کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی. تو ایک مرتبہ بڑی میں مریض ہو گئی، ہر ڈاکٹر کو طبیب کو دکھایا لیکن میں صحیح نہیں ہوتی تھی. تو میرے ماں باپ چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، لے کر مجھے امیر المومنین کے پاس پہنچتے ہیں، مولا کائنات کے پاس پہنچے، بی بی سیدہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا اے امیر المومنین، ہم ہر جگہ علاج کرا کے اس بیٹی کو تھک گئے ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں ہے، ہماری بچی کے لیے دعا کریے، اسے شفا دیجیے. اتنے میں امام حسین جو ابھی کم سن تھے ایک مرتبہ باہر آتے ہیں. امام حسین سے امیر المومنین فرماتے ہیں اے میرے لال، اس بچی کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرو اور اللہ سے اس کی شفا کے لیے دعا کرو. امام حسین نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اللہ سے شفا کے لیے دعا کیا. اس دن سے وہ بچی شفا یاب ہو گئی. وہ خاتون کہتی ہے اس کے بعد سے پھر میں کبھی مریض نہ ہوئی، لیکن وقت نے یہ دن دکھایا، ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ہم شام میں آ کر بس گئے. اس کے بعد سے جب میں بڑی ہو گئی تو میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا، یہ منت مان لی ہے، ہر روز میں منت مان، جب کوئی اسیر کو دیکھتی ہوں، کسی غریب کو دیکھتی ہوں تو اس کے سامنے کھانا لے جاتی ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ایک بار مجھے مدینہ جانا نصیب ہو اور میں اپنے آقا حسین سے ملاقات کر لوں، میرا آقا حسین سلامت رہے. اس لیے میں غریبوں کو کھانا کھلاتی ہوں، اسیروں کو کھانا کھلاتی ہوں. ارے جیسے ہی زینب نے سنا کہ اس خاتون کی یہ منت ہے کہ اپنے آقا حسین کی سلامتی کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، ارے زینب تڑپ گئی. اے خاتون، ارے تیری منت پوری ہو گئی، اب حسین کی سلامتی کے لیے دعا نہ کرنا. ارے جس حسین کی سلامتی کے لیے تو دعا کر رہی ہے، ارے یزید کے دروازے پر دیکھ، ارے اسی کا سر ہے جو لٹک رہا ہے. اب جو خاتون نے سر کی طرف دیکھا، ارے سر و سینہ پیٹا. اے آقا حسین، یہ کنیز تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا ایسے حالات میں ملاقات ہوگی. اجرکم اللہ. آپ کی صدائے گریا بلند ہو گئی، آپ رونے لگے. آپ مصائب سن رہے ہیں، 1400 سال کے بعد آپ گریا کر رہے ہیں. ذرا اس بہن سے پوچھئے جس نے اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، اس سید سجاد سے پوچھئے کہ جس نے اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ نوکے نیزہ پہ دیکھا. ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس منہال آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا، کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے اتنے دن ہو گئے اور آپ ابھی تک گریا کر رہے ہیں، آپ ابھی تک رو رہے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے. ارے چاہنے والے، تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، مرا نہیں تھا، لیکن یعقوب نے اتنا گریا کیا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے. ارے 40 سال تک مسلسل گریا کرتے رہے، جبکہ یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن روتے رہے. ارے میرے سامنے تو 18 یوسف کربلا میں شہید ہو گئے، میں کیسے گریا نہ کروں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کربلا کے شہیدوں میں عزیزان محترم، آپ کے سامنے ان دو ننھے ننھے بچوں کا تابوت آنے والا ہے، جو مسلم کے بچے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کی راہ میں شہید کر دیا. عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، ارے یہ حسین کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں. ارے مسلم کے یتیم ہیں جنہیں مسلم اپنے ساتھ ارے کوفہ میں لے کر آئے تھے، جنہیں بڑی بے دردی سے ظلم و دغا کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ارے ننھے ننھے تابوت کے ساتھ جناب مسلم کے بعد عقیل کی اولاد ہے، جعفر ابن عقیل کا تابوت ہے. ارے بڑھ کے احترام کرو، ان کا استقبال کرو. کربلا میں مقتل میں انہوں نے زہرا کے لال پر خود کو قربان کر دیا، تیروں کا زخم کھاتے رہے، تلواروں کا زخم کھاتے رہے، آواز دیتے رہے اے آقا اگر 70 بار ہمیں قتل کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر بھی ہم آپ سے، آپ کی قربان پر قربان ہونے سے پیچھے
پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ارے جعفر ابن عقیل کا جنازہ، عبداللہ ابن عقیل کا جنازہ، عبداللہ ابن عبد الرحمن کا جنازہ، عبد الرحمن ابن عقیل کا جنازہ۔ ارے یہ 3-6 جنازے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے۔ آپ سوچئے ذرا ایک بھرے گھر سے اتنا جنازہ اگر ایک دن میں نکلے تو اس گھر کا کیا عالم ہوگا۔ پرسہ دینے کے لیے لوگ آئیں گے، اگر غیر قومیں بھی ہو تو تڑپ جائیں گی، بھائی ماجرا کیا ہے جو اس گھر سے اتنے جنازے نکل رہے ہیں۔ لیکن ہائے رے مظلومیت کربلا، ارے کربلا والے جب مائیں اور بہنیں اپنے چہینوں کہنے والوں کو گریا کرتی تھی تو تماچے لگتے تھے، کوڑے برسائے جاتے تھے۔ اب جناب عقیل کی اولاد کے بعد امام حسن کے فرزندان کے جنازے آنے والے ہیں۔ ارے یہ جنازے آ رہے ہیں جن کو کسی نے کاندھا نہ دیا، آپ کاندھا دے کر زہرا کو پرسا دیجئے۔ اے شہزادی، آپ کے نونہالوں کا جنازہ، ارے ہم کربلا میں اگر نہیں تھے تو یہاں پر شبیہوں کو تابوت دے کر، تابوت پر اپنا کاندھا دے کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، آپ کے سامنے امام حسن کے فرزندوں کا جنازہ ارے موجود ہے۔ اس کے بعد جناب ام البنین کے فرزندوں کا جنازہ آنے والا ہے۔ ارے وہ ام البنین کہ جب جنازہ مدینے میں آیا تو ایک مرتبہ کہنے لگے، جناب ام البنین کے پاس ایک مرتبہ جب کربلا کے شہیدوں کی خبر پہنچی ہے نا تو جناب ام البنین کہتی ہے، ارے میں اپنے بچوں پہ نہ روؤں گی، میں اس پر گریا کروں گی جس کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ارے جب عباس کی خبر کی شہادت کی خبر جناب ام البنین کو ملی ہے نا تو ایک مرتبہ جناب ام البنین کہتی ہیں، اے میرے بچے عباس، اے میرے جعفر، اے میرے عثمان، اے میرے عبداللہ، اے میرے لالو، اگر تم نے حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے تو یہ ماں تم سے راضی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر حسین پر کوئی آج پہلے آئی اور تم پہلے زندہ رہے تو یہ ماں دودھ نہ بخشے گی۔ آزاداران مظلوم کربلا، آپ کے سامنے جناب ام البنین کے لال کا جنازہ آ رہا ہے، جعفر ابن علی کا جنازہ، عبداللہ ابن علی کا جنازہ، محمد ابن علی کا جنازہ ہے۔ ارے بڑھ کر استقبال کریے جناب زینب کے لال کا جنازہ آپ کے سامنے۔ یہاں رک کر 2 منٹ آپ کے سامنے بیان کروں، یہ وہ شہزادی زینب کہ جو کربلا میں اپنے بچوں پر جس نے گریہ نہ کیا، جب عقد ہو رہا تھا نا تو ایک مرتبہ یہ شرط رکھی گئی تھی جناب عبداللہ سے، اے عبداللہ میں اس شرط پر عقد کے لیے تیار ہوں کہ اگر کبھی میرا ماجایا حسین مجھ سے جدا ہونے لگے تو تم کبھی مجھے روکو گے نہیں۔ عقد ہو گیا اور جناب زینب ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین کے ساتھ کربلا آتی ہیں، اپنے دھنے ننے بچوں کو ایک مرتبہ جہاد کے لیے کہتی ہے، بچوں دیکھو کبھی زہرا کے لال پر، تم سے زہرا کے لال پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ایک مرتبہ انہوں محمد اجازت لے کر جب فرات پر پہنچتے ہیں نا اور فرات پر جب قبضہ کر لیا، بیویاں آگے بڑھی، اے شہزادی زینب آپ کو مبارک ہو، ارے آپ کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی تڑپ گئی، اے بیویوں ارے مجھے مبارکباد نہ دو، ارے اللہ سے دعا کرو کہ میرے بچے پانی پی لے، اس لیے کہ اگر انہوں نے پانی پی لیا تو میں اپنی اماں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ارے خیمے میں اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اونو محمد نے اگر پانی پی لیا، اے اونو محمد یہ ماں تمہیں معاف نہ کرے گی۔ اونو محمد ایک مرتبہ جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے ہیں نا، حسین ایک مرتبہ وقت آخر اونو محمد کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ اونو محمد قریب بلاتے ہیں آقا حسین کو، اے مامو جان ذرا اپنا کان ہمارے سے قریب لائیے۔ امام حسین نے اپنا کان اونو محمد کے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد
बाद एक मर्दा जानते हैं उन्हें मोहम्मद ने क्या कहा? अरे उन्हें मोहम्मद कहते हैं, ए मामूर जान, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि जब खैमे में जाना तो हमारी अम्मा से कह देना कि हमने वादा वफा कर दिया है, हमने नहर पर गए थे लेकिन हमने पानी नहीं पिया, हम प्यासे ही लौट आए हैं। एक मर्तबा जैसे ही जनाजा उन्होंने मोहम्मद का अरे खैमे में पहुंचा, ज़ैनब जनाजों के दरमियान बैठ गई। ए परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ज़ैनब की कुर्बानी सैयदा के लाल पे कबूल की। जनाजे हैं जनाब अब्दुल्ला के फर्जंदों के, जनाब ज़ैनब के फर्जंदों के। अरे बढ़कर इस्तेक़बाल करो, अरे इनको कांधा दो, इसलिए कि इनका जनाजा उठाने वाला कोई ना था। जनाब ज़ैनब एक मर्तबा जब रिहा होकर मदीने पहुंचती हैं, जिंदाने शाम में भी गिरिया न किया, कूफे में भी गिरिया न किया, करबला में भी गिरिया न किया, लेकिन जब जनाब ज़ैनब एक मर्तबा मदीने पहुंची, मदीने पहुंचने के बाद एक मर्तबा जब अपने घर में दाखिल हुई, अरे दो नन्हे नन्हे मुसल्ले नजर आए, नन्हे नन्हे बिस्तर नजर आए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने अपने आप को बिस्तर पे गिराया, नन्हे नन्हे मुसल्ले पे गिराया। गिराने के बाद कहती है, मेरे बच्चों, अरे इस माँ को माफ कर देना, मैंने करबला से लेकर अब तक तुम पर गिरिया न किया, लेकिन मैं अपने भाई हुसैन पर गिरिया करती या तुम्हें ये रोती। बस इतना जान लो कि ज़ैनब ने अपना दूध बख्श दिया, अरे तुम्हें माफ कर दिया। ए मेरे शेरों, तुमने दूध का हक अदा कर दिया। ए अज़ादारों, अब आपके सामने जो ताबूत आने वाला है, अरे सामने गहवार है, अली असगर है, नन्हा सा झूला है, वो झूला कि जब अली असगर का ताबूत बन गया, उसके पीछे एक गठरी रखी हुई है। आप जानते हैं ये गठरी क्या है? अरे कासिम के लाशों के टुकड़े। एक मर्तबा हुसैन जब मक्तल में इमाम हुसैन दौड़े हुए जनाब कासिम के करीब पहुंचे हैं ना, तो इधर के घोड़े उधर हो गए थे, उधर के घोड़े इधर हो गए थे। अरे कासिम अपनी जिंदगी में ही पामाल हो गए, आवाज देते थे, चचा दरगनी, अरे मेरी मदद को आओ, ए चचा मेरी मदद को आइए। एक मर्तबा इमाम हुसैन जनाब कासिम के सराहने पहुंचे, जनाब कासिम की रूह निकल चुकी है। इमाम हुसैन चाहते हैं कि कासिम का लाशा उठाए, सर उठाते हैं तो सीना अलग हो जाता है, सीना उठाते हैं तो शिकम अलग हो जाता है, हाथ उठाते हैं तो पाँव अलग हो जाता है। ए मेरे लाल, अरे तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। हुसैन ने अबा का दामन बिछाया, अरे जनाब कासिम के टुकड़ों को रखा, गठरी बनाई, दरे खैमा पे आए। ए फरवा, अरे अल्लाह तेरे बच्चे की बारात आ गई। अरे उम्मे फरवा बीबियां बाहर निकली, कासिम का जनाजा। उम्मे फरवा देखती है कि कासिम का जनाजा आका लाए हैं, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है, लाशा नजर नहीं आता। अरे कासिम का जनाजा कहाँ है? एक मर्तबा हुसैन ने अपने दोस्त से गठरी को उतारा। ए उम्मे फरवा, तेरे कासिम का जनाजा हाथों में नहीं है, अरे ये गठरियों को खोल, कासिम के टुकड़े इसमें मौजूद हैं। अजरुकुम अल्लाह, अरे करबला का वाहिद शहीद है जिसका जनाजा हुसैन गठरियों में चुन कर लाए। अली असगर का ताबूत जरूर आया, अली असगर का जनाजा जरूर आया। यहाँ 2 मिनट रुककर मैं जनाबी अली असगर के बारे में पढ़ूं। जनाबी अली असगर करबला के वो वाहिद शहीद है, माए बहनें मौजूद है इदारे मोहतरम। करबला में एक मर्तबा जब आले हरम कैद से रिहा होकर करबला पहुंचे हैं ना, जनाब ज़ैनब को एक मर्तबा 2 कनीजों ने उठाया। आप जानते हैं जनाब ज़ैनब को क्यों उठाया कनीजों ने? इसलिए कि जनाब ज़ैनब पे इतने कोड़े बरसाए गए थे कि जनाब ज़ैनब में वो ताकत मौजूद ना थी कि खुद से चल सकती।
بنی اسد کی خواتین نے جب سنا کہ کربلا والے واپس آئے ہیں، زینب و ام کلثوم آئی ہیں، ام رباب آئی ہیں، فروا آئی ہیں، تو ایک مرتبہ پانی لے کر آتی ہیں۔ جیسے ہی پانی کو جناب زینب نے دیکھا، ایک مرتبہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اب جیسے ہی ہوش میں لایا گیا نا، ارے قبر حسین کی طرف رک کر کے زینب نے کہا، اے بھیا حسین، ارے اسی پانی کے لیے تجھے مارا گیا، زینب پانی کیسے پی لے؟ اجرکم اللہ۔ ارے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، میں ان کی طرف مخاطب ہوں، ماں بہنوں سے مخاطب ہوں۔ ارے آپ جانتی ہیں ایک مرتبہ بنی اسد کی خواتین جو بزرگ تھی، وہ اپنی خواتین کو، گھر والی خواتین کو منع کرتی تھی کہ دیکھو ننھا اگر کوئی بچہ کسی کا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو وہ کربلا میں لے کر نہ آئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ننھے بچے کو کیوں کربلا میں لے کر نہ آئے، زینب و ام کلثوم کے سامنے کیوں نہ لے کر آئے، کہا اس لیے جانتی ہو ان خواتین میں ام رباب بھی موجود ہے، اس لیے کہ تم اگر ننھے سے بچی کو لے کر آؤ گی، رباب کی نظر پڑے گی، ارے رباب کو اپنا شیرخوار یاد آئے گا، وہ شیرخوار جسے تیر کا نشانہ بنایا گیا، ارے شام غریبہ میں جس کے جنازے کو کربلا میں دوبارہ ارے نیزوں سے نکالا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا۔ عزیزان محترم، تمام شہدائے کربلا میں موجود ہیں، لیکن امام حسین نے جناب علی اصغر کو زندگی میں ہی دفن کر دیا تھا۔ علماء لکھتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کیونکہ امام حسین علم امامت سے جانتے تھے کہ شہادت کے بعد تمام شہیدوں کو پامال کیا جائے گا گھوڑوں کے سموں سے، اس لیے کہ میرا بچہ چھوٹا سا ہے نا، میرا علی اصغر تو بہت چھوٹا ہے، اس لیے امام حسین نے علی اصغر کو اپنی زندگی میں ہی دفن کر دیا تھا۔ لیکن جب لاش کے شمار کیا جانے لگا اور سروں کو شمار کیا جانے لگا تو ایک ظالم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے، ارے ایک سر کم ہے۔ ارے کسی نے بڑھ کے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، ایک ننھا سا بچہ بھی تھا جسے حسین نے اپنی زندگی میں ہی دفن کر دیا تھا۔ ارے بس کیا تھا، کچھ لائن آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد نیزہ کربلا کی زمین پر مارنے لگے، جہاں نرم زمین دیکھتے تھے نیزہ مارتے تھے۔ ارے نیزہ مارتے مارتے ایک نرم زمین دیکھ کر جیسے ہی نیزہ مارا، ارے ننھا سا جنازہ نیزے میں الجھا ہوا نکلا۔ اے رباب، ارے تیرے بچے کی خیر، علی اصغر کا سر تن سے جدا کیا گیا، ارے نیزے پہ بلند کیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب ام رباب سے جب کہا گیا، امام سجاد کہتے ہیں، اے اماں سائے میں بیٹھ جائیے، اتنے دن دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، کربلا سے واپس چلیے۔ ام رباب کہتی ہے، ارے میں وطن جا کے کیا کروں، شوہر تھا جو کربلا میں شہید ہو گیا، علی اصغر ننھا بچہ تھا، ننھا بچہ تھا جو شہید ہو گیا، میری گود اجڑ گئی، ایک سکینہ بچی تھی اسے بھی زندان شام میں چھوڑ آئی، ارے میں اب کربلا مدینے جا کے کیا کروں گی۔ امام سجاد نے کہا، اے اماں میں امام ہو کر کہتا ہوں آپ اٹھیے اور چلیے۔ لیکن جب جناب ام رباب مدینہ پہنچی ہیں اور آخری وقت میں امام سجاد نے کہا، اے اماں ابھی آپ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں تشریف لے چلیے، سائے میں بیٹھیے۔ لیکن جب ام رباب کو اٹھایا گیا تو جناب ام رباب کی جان نکل چکی تھی۔ اور ایک مرتبہ بیویوں نے دیکھا جناب ام رباب کے آنچل میں ارے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، ایک مرتبہ تڑپ گئی۔ اے ام رباب تمہیں اصغر کا غم اتنا عزیز تھا کہ مرتے دم تک علی اصغر کے جلے جھولے کی لکڑیاں لیے ہوئے اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب علی اصغر ہوں، جناب علی اکبر ہوں، یہ وہ غم ہے کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ کے سامنے جناب علی اکبر کا جنازہ آنے والا ہے، لیکن میں ایک مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک حقیقی واقعہ ملتا ہے جناب علی اکبر کے بارے میں۔ حاج عباس چاور جو ایران کا ایک واقعہ ہے، ہر سال یہ کربلا جایا کرتے تھے کچھ جوانوں کو لے کر،
اور جمع کرتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ یہ غریب ہو گئے اور ان کے بدن میں طاقت نہ رہی. جب طاقت نہ رہی اور کربلا جانے کے لیے تیار نہ ہوئے, جوان آگے بڑھے, اے حاج عباس چاؤش کیا اس سال کربلا نہ جاؤ گے؟ کہا میرے پاس مال موجود نہیں ہے, بدن میں طاقت بھی نہیں ہے, اس لیے میں کربلا نہیں جا سکتا. کہا ہم موجود ہیں, ہم تمہارے لیے مال اکٹھا کریں گے. بہرحال ان کی ہمت جٹائی, پھر سے تیار ہوئے اور کہنے لگے حق کی عدالت حوث کربلا بسم اللہ, علم کو بلند کیا, درمیان میں آئے, جوان اکٹھا ہوئے, کربلا چلے. اب جب چلتے چلتے کربلا کی حدود میں پہنچے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جب یہ کربلا کی حدود میں داخل ہوئے تو شب جمعہ تھی, جمعرات کی رات تھی. جب یہ کربلا پہنچے تو دور سے امام حسین کا روضہ نظر آ رہا تھا, مینار نظر آ رہی تھی. یہ لوگ بیٹھ گئے وہاں پر کہ ہم تھکے ہوئے ہیں, اب کل جائیں گے امام حسین کی زیارت کریں گے. لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی, اندھیرا ہوا, اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ مینار پر خادمین حرم چراغوں کو روشن کر رہے ہیں, چراغ روشن ہو گئے ہیں, قندیلیں روشن ہو گئی ہیں. اب جیسے ہی ان جوانوں نے, ان لوگوں نے دیکھا حاج عباس چاؤش نے کہ امام حسین کے مینارے روشن ہیں, تڑپ گیا دل. کہنے لگے آج شب جمعہ ہے, آج بہت ثواب ہے, ایسا کرتے ہیں آج ہی ہم چلتے ہیں امام حسین کی زیارت کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت لگے گا عزیزان محترم, لیکن یہ واقعہ سن کر آپ کا دل ضرور پسیجے گا, آپ کی آنکھوں سے ضرور آنسو بہے گا. اس لیے کہ جناب علی اکبر کا غم وہ غم ہے کہ امام حسین کو جہاں پر دیکھا گیا کہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے, وہ ایک مقام تھا جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی. یہ لوگ پہنچے, جوان کہنے لگے ہاں ہاں ہم تھکے نہیں ہیں, چلو ہمیں کربلا میں لے کر چلو. امام حسین کے روضے کے قریب پہنچے, اپنے سامانوں کو سرائے گاہ میں رکھا. رکھنے کے بعد امام حسین کے روضے میں داخل ہوئے. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزاداران مظلوم کربلا, روضے میں داخل ہوئے, امام حسین کی زیارت پڑھی. جوانوں نے کہا اے حاج عباس چاؤش ایسا کرو, ایک نوحہ پڑھ دو, ایک مرثیہ پڑھ دو. حاج عباس چاؤش نے کہا کون سا نوحہ پڑھوں؟ کہتے ہیں جوان کہ جو بھی نوحہ, جو بھی مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیے. انہوں نے اپنی ڈائری کھولی. ڈائری کھولنے کے بعد اس میں جناب علی اکبر کا نوحہ آیا. جناب علی اکبر کا نوحہ آیا, نوحہ پڑھا گیا. جناب حاج عباس چاؤش نے خوب نوحہ پڑھا, خوب ماتم ہوا, خوب کریا ہوا. نوحہ پڑھ کر یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے. اب جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاج عباس چاؤش زور و قطار رو رہے ہیں. جوان اٹھے, حاج عباس چاؤش کیا ہو گیا جو آپ اس قدر رو رہے ہیں؟ کہنے لگے جب تک تم سو رہے تھے ہم سو گئے. کربلا سے آ کر زیارت کر کے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ خادم آیا ہے, دق الباب کر رہا ہے, حاج عباس چاؤش اٹھو, میں امام حسین کا خادم ہوں. میں دوڑا ہوا گیا, میں نے دروازہ کھولا, امام حسین کا خادم آیا, اندر داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد کہتا ہے تمام عزاداروں کو جگاؤ, امام حسین خود تشریف لا رہے ہیں, امام حسین خود ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اب جیسے ہی میں نے سنا سب کو جگایا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا. اٹھ کر بیٹھا, اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخصیت نور کے طور پر نور کا پیکر آیا, اور جیسے ہی یہ نورانی پیکر ہمارے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوا, پورا کمرہ منور ہو گیا. سلام کرنے کے بعد بیٹھ گیا. ایک مرتبہ آقا کے قدموں میں گر گیا, مولا آپ تشریف لائے, آپ کا بڑا احسان مولا, آپ کہتے ہم خود آ جاتے. ایک مرتبہ آقا حسین کہتے ہیں نہیں نہیں حاج عباس چاؤش, جب بھی کوئی زائر آتا ہے نا تو یہ حسین اس کی زیارت کو ضرور جاتا ہے, اس بات کو تم یاد رکھنا. میں تم سے 3 باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ حاج عباس چاؤش کہتے ہیں مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میری زیارت کے لیے کوئی آتا ہے تو حسین اس سے ملاقات کے لیے ضرور جاتا ہے, حسین اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہر سال تمہارے ساتھ زیارت میں ایک شخص ضعیف آیا کرتا تھا, لیکن اس سال وہ نہ آ سکا. لیکن جب تمہارا قافلہ آ رہا تھا نا, وہ دور چٹان پر کھڑا ہو کر اس قافلے کو دیکھ رہا تھا, وہیں سے سلام کر رہا تھا. آقا حسین میں اس سال نہیں جا سکا, مجھے معاف کرنا. جب یہاں سے واپس جانا تو تم جا کر اس ضعیف کو میرا سلام کہنا, اور اس سے کہنا کہ تمہاری زیارت کو حسین نے قبول کر لیا.
ہائے کریم حسین، ہائے مظلوم حسین، اتنا خیال اپنے چاہنے والوں کا، جب جانا تو اس سے کہنا کہ حسین نے تمہاری زیارت قبول کر لیا ہے، حسین نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ ہائے آقا آپ پر لاکھوں سلام، حسین زائرین کو سلام بھیج رہے ہیں۔ کہا تیسری بات میں تم سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، اے حاج عباس چاہو زیادہ دارو تیار ہو جاؤ، علی اکبر کا جنازہ، علی اکبر کا تابوت آپ کے سامنے ہے، علی اکبر کا تابوت آپ کے سامنے ہے، موجود ہے، اے عزادارو تیار ہو جاؤ۔ امام حسین کہتے ہیں اے حاج عباس چاہو میں تم سے تیسری بات یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جب کربلا میں شب جمعہ آنا تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ ایک مرتبہ جب بات چاہو طرف گئے، کیوں مولا، ارے کیا کوئی غلطی ہو گئی، کیا میں نے غلط مصائب پڑھ دیے؟ کہا نہیں نہیں، تم نے مصائب بہت صحیح پڑھے، تم نے مصائب بہت اچھا پڑھا، مرثیہ بہت اچھا پڑھا، لیکن جانتے ہو جب شب جمعہ ہوتی ہے نا تو میری ماں زیارت کے لیے آتی ہے، رسول خدا زیارت کے لیے آتے ہیں، میرے بابا علی زیارت کے لیے آتے ہیں، میرا بھیا حسن زیارت کے لیے آتا ہے، پنجتن زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ارے جب تم علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے، سب گریہ کر رہے تھے، ارے نانا تو خاموش ہو گئے، بابا خاموش ہو گئے، بھیا حسن خاموش ہو گئے، لیکن میری ماں فاطمہ ارے روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اب تک غش سے فاقہ نہیں ہوا، اب تک بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ میں نے کہا بی بی علی اکبر کے مصائب سن کر آپ کو غش آ گیا، کیا وجہ ہے؟ شاید اپنے بابا کی تصویر یاد آ گئی ہو، شاید ایک وجہ یہ ہو کہ آپ کی عمر بھی 18 سال، علی اکبر کی عمر بھی 18 سال۔ اجرکم اللہ، جناب علی اکبر کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا۔ ارے جب یہ قافلہ ایک مرتبہ کوفے میں پہنچا، جناب علی اکبر کا سر دیکھ کر ایک خاتون کہتی ہے ارے کتنا خوبصورت جوان ہے، ایسا جوان میں نے نہیں دیکھا، خدا کرے اس کی ماں مر گئی ہو، دنیا میں زندہ نہ ہو، کیونکہ علی اکبر جیسا خوبصورت جوان اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو دیکھ نہ پائے گی۔ ارے ام لیلا تڑپ گئی، اے خاتون تو یہ کیا کہتی ہے؟ یہ بد نصیب ماں ام لیلا وہاں موجود ہے، لیکن کیا کرے میرے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کربلا والوں کے، سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا دور سے آپ زیارت کر رہے ہیں، ارے امام حسین کا غم منانے والوں، آپ کے سامنے علم کی شبیہ موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کون سا علم ہے؟ ارے یہ وہ علم ہے جسے عباس کا علم کہا جاتا ہے۔ ایک امبیسڈر ہے، سفیر ہے کسی ملک کا، ہندوستان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو امام باڑے کے سامنے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ کہا گیا کہ اتنے سالوں پہلے ان کے آقا حسین کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس لیے یہ لوگ گریہ کرتے ہیں، یہ اس لیے ماتم کرتے ہیں۔ کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں گریہ کرتے ہیں، یہ غم کہاں منایا جاتا ہے؟ کہاں امام باڑے میں منایا جاتا ہے، کہاں 10 محرم کو منایا جاتا ہے۔ ویسے تو 2 مہینہ 8 دن مناتے ہیں، لیکن 10 محرم کو خاص اہتمام ہوتا ہے۔ کہا وہ امام باڑہ کہاں ہے؟ امام باڑے میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ خطیب مصائب پڑھ رہا تھا، اتنے میں دیکھتا ہے، یہ سفیر دیکھتا ہے کہ شور گریہ اور بلند ہو گیا، لوگ سر و سینہ پیٹنے لگے، لوگ ماتم کرنے لگے، اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے، خواتین منہ پر تماچے مار رہی تھی۔ کہا کیا وجہ ہے؟ یہ تو آہستہ گریہ کر رہے تھے، اتنا زور زور سے کیوں رونے لگے؟ کہا لگتا ہے تبرکات آ رہے ہیں، ارے غازی کا عالم آنے والا ہے۔ جب غازی کا عالم یہ حسینی جوان دیکھتے ہیں نا تو انہیں عباس یاد آ جاتے ہیں، وہ عباس کہ جس کے دریا پشانے قلم ہو گئے تھے۔ ارے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، اگر پانی نہ لا سکا تو میں خیمے میں نہ آؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا آخری بات آپ کے سامنے کہو، ایک مرتبہ
जनाब उम्मुल बनीन ने जनाब अब्बास से यही कहा था ना वक्त रुखसत, ए अब्बास एक तेरा सर कहाँ है। जनाब उम्मुल बनीन ने एक मरतबा जनाब अब्बास के एक सर अपने सर पे रखा, एक हाथ अपने सर पर रखा, दूसरा हाथ रोज़े रसूल पर रखा और रखने के बाद कहा, ए बेटा अब्बास तुझे मालूम है एक हाथ तेरा कहाँ है? हाँ अम्मा मेरा एक हाथ रोज़े रसूल पर है। दूसरा हाथ कहाँ है? अम्मा आपके सर पर है। कहा है मेरे लाल अब मेरे सर की कसम खा और रोज़े रसूल की कसम खा कि जब तक तेरे हाथ सलामत रहेंगे ज़ैनब की रज़ा सलामत रहेगी। अल्लाह अकबर। जब बशीर इब्न जज़लम एक मरतबा मदीने में हुसैन की शहादत की खबर सुनाता है, अरे उम्मुल बनीन घर से निकली, अरे ये किस हुसैन की बात कर रहा है? क्या मेरा हुसैन की बात कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? जिसका भाई अब्बास हो उस हुसैन को कौन मार सकता है? अगर अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया तो ज़ैनब की कसम ये उम्मुल बनीन अब्बास को माफ न करेगी। अरे ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा अरे अब्बास जब तक जिंदा था हमारी रज़ाए सलामत थी, मेरा भैया सलामत था। अरे जब अब्बास के बाजू कलम हुए हमारी रज़ाएं छीनी गई, मेरा भैया शहीद हुआ। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। खूब गिरिया कर रहे हैं, खूब मातम हो रहा है। आज़ादारा ने मजलूम करबला रो लो गिरिया कर लो, इसलिए कि वो जनाजे हैं जिन पर रोने वाले तो मौजूद थे लेकिन रोने न दिया गया। आपके सामने शबीह जुलजना आ रही है। अरे ये हुसैन का रहवार है। जब इमाम हुसैन घोड़े से गिरने लगे तो एक मरतबा इसने अपने हाथों को और पाँव को जमीन के करीब किया, अपने शिकम को जमीन से मिलाया ताकि मेरा आका हुसैन जमीन पर गिरे तो ज्यादा बुलंदी से न गिरे। एक मरतबा जब हुसैन शहीद हो गए, जब तक हुसैन जिंदा थे शहादत की खबर सुनाया करते थे। अब्बास शहीद हुए, हुसैन खैमे में आए, मेरा भाई अब्बास शहीद हो गया। जनाब अली अकबर शहीद हुए, इमाम हुसैन आए, बीबियों को खबर दी। जनाब कासिम आए, इमाम हुसैन ने खबर दी। लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो ना जनाब अली अकबर मौजूद हैं, ना अब्बास मौजूद हैं, ना कासिम मौजूद हैं। अब हुसैन की शहादत की खबर कौन सुनाए? आप जानते हैं अज़ादारा ने मजलूम करबला इस घोड़े ने क्या किया? एक मर्तबा इस राहवार ने अपनी पेशानी को अरे हुसैन के खून से मला और मलने के बाद दौड़ता हुआ खैमेगाह की तरफ चला। अब जैसे ही खैमे के करीब पहुंचा, अरे बीबियां बाहर निकली। एक मर्तबा अरे घोड़े की पेशानी पर खून हुसैन को देखा, समझ गई कि ये घोड़ा हुसैन की शहादत की खबर लेकर आया है। अजरुकुम अल्लाह। अब वो जनाजा आ रहा है कि जिसने सबके जनाजे उठाए, लेकिन जब कोई घोड़े से गिरा तो उसका जनाजा उठाने वाला कोई न था। ये वो जनाजा है जिसमें मशाए पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर तरफ से जख्म ही जख्म है। 1900 जख्म तने चाक चाक पर। अरे ज़ैनब निकाल, हुसैन तड़पता है खाकर। अरे शिमरे मलाउन कुंद खंजर लिए हुए, अरे अपना नजीर पाँव हुसैन के सीने पर रखे हुए, तेरा ज़रबे तो जंगल में फातिमा की सदा गूंजती रही। ए शिमरे बेहया, अरे मेरा बच्चा है बेगुनाह। ए शिमरे बेहया, मेरा बच्चा है बेगुनाह। अरे घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ए जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। एक मर्तबा जब हुसैन तीरों का जख्म खाकर, तलवारों का जख्म खाकर, नेज़ों का जख्म खाकर घोड़े से जमीन पर आए ना, नहीं घोड़े से जमीन पर नहीं आए। अरे हुसैन का जनाजा अरे तीरों पर मुअल्लक था। इतने तीर पेवस थे कि हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आप बताइए अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान को जब प्यास लगती है ना तो पानी पीता है, लोग उसे पानी देते हैं। प्यास के कुछ असबाब होते हैं, हुसैन की जो प्यास थी ना उसका हम आप अंदाजा नहीं कर सकते। इमाम
حسین کی پیاس سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں امام حسین کو دھواں دھواں نظر آ رہا تھا۔ حسین کے مصائب سن کر گریا کرو، اس لیے کہ فاطمہ نہ جانے کہاں موجود ہو، اور اپنے منہ پر تماچے مارو، سینہ پیٹو، سرو سینہ پیٹو، اس لیے کہ فاطمہ نہ جانے کس بی بی کے پاس بیٹھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کو مایوسی ہو۔ ایک مرتبہ امام حسین جب زخموں کا تاب نہ لا کر زمین پر گرے ہیں نا، آپ جانتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں پیاس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہو تو اسے پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ کام کیا ہو تو اسے پیاس لگتی ہے، جب گرمی کا موسم ہو تو اسے پیاس لگتی ہے، اگر کوئی غمزدہ انسان ہو تو اسے پیاس لگتی ہے، اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ اب حسین کی ذرا یہ حالت دیکھیے، حسین صبح سے جنازے پہ جنازے لا رہے ہیں لیکن کوئی ایک گھونٹ کے لیے پوچھ نہیں رہا ہے۔ حسین کے جسم پر امام حسین کے جگہ جگہ سے زخم لگے ہوئے ہیں، امام حسین کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ امام حسین ایسے موقع پر ہیں کہ جہاں پر اگر دانا بھی ڈالا جاتا تھا ارے وہ بھن جایا کرتا تھا۔ امام حسین کیونکہ سب سے آخر میں شہید ہوئے، حسین کی پیاس بھی سب سے زیادہ تھی۔ اور ایک مرتبہ جب شمر ملعون کند خنجر چلا رہا تھا، حسین کا گلا خشک تھا، خنجر نہ چلتا تھا، ارے حسین کو ایک مرتبہ شمر نے سامنے کی طرف سے نہیں قفا کی طرف سے حسین کے سر پہ خنجر چلایا۔ ایک مرتبہ رسول نے آواز دی، اے علی، ارے فاطمہ کو حسین سے جدا کر لو، شمر کا خنجر نہیں جل رہا ہے۔ علی نے فاطمہ کو جدا کیا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، ارے فرات کا پانی نیزوں چلا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔